बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। मुकल्लफ तीन में से एक स्टेज पर होता है। आलिम मुज्तहिद दर्जे का, या आलिम जो मुज्तहिद के दर्जे से पहले है। और इसमें तालिब इल्म भी जो पीएचडी लेवल के ये तालिब इल्म होते हैं, यानी ये जो दर्जा है इसमें जो पीएचडी और जो फारिग तहसील उलमा हैं जो हमारे यहाँ आपके सामने हैं, ये उस दर्जे में आते हैं जो दरमियानी दर्जा है, आलिम के नीचे, मुज्तहिद उलमा के नीचे। फिर इनसे नीचे जो है आमी का दर्जा है। आमी में मदारिस के जो तलबा हैं ये भी उसी दायरे में होते हैं। ये अगर हम समझ लें तो जो आज लोगों को एक मरज़ छूटती है तो दूसरी जाके लग जाती है, गुमराही की अमराज और उलमा से दूरी, उलमा के मनहज को समझने में मुश्किलात, उलमा से मुतनफ़िर होना, और जो उलमा से मुतनफ़िर हो गया फिर वो शयातीनुल इंस वल जिन, हर किस्म के शयातीन का शिकार है। तो इसके लिए ये ख़ास तौर पर एक सलफ़ी सुन्नी शख्स को ये जानना ज़रूरी है कि वो अपना दायरा कार समझे। तो हमने ये पिछली क्लास में मुकल्लफ़ की 3 अक़साम ज़िक्र की थी। मुकल्लफ़ किसे कहते हैं? जिस पर जो बालिग होता है, मर्द या औरत, और उस पर अल्लाह ताला के अहकामात लागू होना शुरू हो जाते हैं। इसके 3 दराजात हैं। पहला दर्जा मुज्तहिद का है, आलिम मुज्तहिद। दूसरा दर्जा अल-मुत्तबि, मुत्तबि। तीसरा दर्जा है अल-मुक़ल्लिद। ये तीनों ही, इसको छेड़े नहीं, एक जगह रहने दें, जिस तरह पहले था वहीं करें। नीचे करें, नीचे, बस। तीनों जो दर्जे हैं तो इस्तिलाहात हैं। ये तीनों इस्तिलाहात हैं, अहले इल्म ने हमेशा उसूल की किताबों में ज़िक्र की हैं। ये इस्तिलाहात हैं, या किसी भी मुकल्लफ़ के बारे में अहले इल्म किस नज़र से देखते हैं इस दर्जे के लोगों को, इस दर्जे के लोगों को उन्हें क्या कहते हैं, उनका मकाम क्या है। मुज्तहिद पहली डिग्री का आलिम है, यानी ये इसके बाद कोई डिग्री नहीं है। लेकिन ये 2 किस्म का है। उलमा जो होते हैं, मुज्तहिदीन उलमा 2 किस्म के हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है इज्तिहाद करना। ये इज्तिहाद करते हैं। और ये 2 किस्म के हैं। मुतलक, अल-मुक़य्यद। हमने यहाँ मिसाल के तौर पर कुछ जिक्र किए थे उलमा। देखना कलम और नीले कलर का और भी कलम है। इसमें हमने आइम्मा अरबा, इमाम अल-औज़ाई, अस-सौरी, इस तरह के उलमा ताबिईन में से
اور ائمہ اربع الائمۃ الاربعہ چاروں، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، یہ اس درجے کے علماء ہیں مطلق، اور امام طبری بھی انہی میں سے آتے ہیں، الطبری رحمہم اللہ۔ ہاں تابعین میں سے بھی ہیں۔ ہاں یہ سارے ائمہ ہیں، لیکن اس درجے کے ہیں یہ علماء، حسن بصری رحمہ اللہ، یہ سارے، لیکن بعد میں ائمہ اربعہ جو ہے انہوں نے جو، کیونکہ یہ ان کے بعد کے ہیں تو ان کا علم جو ہے زیادہ پھیلا ہے، اور ان کے ذریعے ہی دوسرے ائمہ کا علم جو ہے لوگوں تک پہنچا ہے، اور ان کے علاوہ بھی ائمہ ہیں۔ مقید میں ہم نے ایک مثال کے طور پر ذکر کیا تھا طبقہ احناف۔ یہ کون سے طبقہ احناف میں ہم جن ائمہ کو ذکر کرتے وہ اہل سنت ائمہ ہیں، اہل بدعت نہیں۔ ائمہ اور اہل بدعت بھی اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں، یہ علمی ایک فقہ میں ایک ایسا سٹیج ہے جس تک اہل بدعت بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم اہل بدعت سے علم نہیں حاصل کرتے، ہم اہل بدعت سے علم حاصل کرنے سے منع کرتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس جو علم ہے وہ پہلے سے موجود ہے اہل سنت کے پاس، آپ کو اس کے پاس کیا نئی چیز ملے گی سوائے بدعت کے، اور جو حق ہے اس کے پاس وہ تو پہلے سے موجود ہے ائمہ اہل سنت کے پاس، علماء اہل سنت کے پاس۔ بہرحال ہم تو ایک چیز پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم فرق کر سکیں، ایک علمی قابلیت کو جان سکیں ایک شخص کی۔ جی مکلف، جب یہ ختم ہو جائے گی نا بات پھر آپ کے سوال کا مزہ آئے گا۔ امام محمد ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد جانتے ہیں نا، ابو یوسف، یہ دو ان کا جب ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے شیخین یا صاحبین، یعنی امام محمد، امام ابو یوسف ائمہ احناف میں سے ہیں، اہل بدعت میں سے نہیں ہیں، ائمہ احناف یعنی اہل سنت کے ائمہ میں سے ہیں۔ پھر ان کے بعد آئے ہیں اسی طبقے میں الطحاوی رحمہ اللہ، اسی طرح ابن ابی العز الحنفی، یہ 8ویں صدی میں، یہ 3ری صدی میں، 4تھی صدی تک میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ اس دور کے ائمہ ہیں جب فقہ حنفی نام کی کوئی کتاب نہیں تھی، اور یہ ائمہ احناف میں شمار ہوتے ہیں، مطلب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے، یہ مسلک کس چیز سے تعلق رکھتا ہے؟ فقہ سے، صرف عقیدے سے نہیں، یہ فقہی مسلک ہوتا ہے اور یہ علماء تک محدود ہوتا ہے، عوام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اب تعصب اور فرقہ واریت اور جمود کا دور ہے، لوگوں کو کوئی نہ کوئی چیز چاہیے بہانہ اپنا گروپ بنانے کے لیے، تعصب غذا بن چکی ہے، فرقہ بنانا، حزبیت ایک غذا بن چکی ہے لوگوں کی، اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کوئی ایک مسئلہ لے لیں گے، صرف عذاب قبر کا مسئلہ لے لیا اور فرقہ بنا لیا، سارا اسلام عذاب قبر میں ہی ہے،
یہ اہل بدعت کی علامت ہے کہ ایک دو مسائل کو حساس بنا کر اس پر ایک دن رات ایک کر دیا. کہاں گئے اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، اس کی تفصیلات. اسی طرح طبقہ مالکیہ، اس میں کون ذکر کیے تھے ہم نے؟ امام قرطبی صاحب. یہ نام اس لیے ذکر آسان جو آپ سنتے رہتے ہیں. امام قرطبی، تفسیر قرطبی سنی ہوگی آپ نے، یہ سب سے پرانی تفسیروں میں سے ہے، بڑی تفسیروں میں سے. اس کے بعد ہے امام ابن عبد البر، سنا ہوگا، ہاں ہمارے اہل حدیث اس کے بہت حوالے دیتے ہیں، اہل حدیث کے فضائل اس کی کتابوں سے نقل کرتے ہیں. امام ابن عبد البر. اور رد تقلید میں بھی، رد تقلید میں بھی ان کے اقوال ملتے ہیں. شافعی طبقہ، شوافع یا شافعیہ، اس میں کون ہے؟ ہم نے جو ذکر کیے تھے، جو آپ کے ذہن میں ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، جیسے ابن حجر رحمہ اللہ، اور نووی، امام نووی رحمہ اللہ. انہوں نے بخاری شریف کی شرح کی، انہوں نے مسلم شریف کی. سب سے بڑی مشہور شرح جو ہے بخاری کی وہ ان کی ہے، فتح الباری، اور مسلم شریف کی شرح ان کی ہے، امام نووی کی. حنابلہ، اس میں ابن تیمیہ. ویسے تو ان سے بڑے بڑے ائمہ گزرے، میں اس لیے آسان نام لکھ رہا ہوں جو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ بھولتے نہیں. اگر آپ یاد کر لیں گے بھولیں گے نہیں. ابن تیمیہ، ابن قیم، اور امام نووی کے ساتھ امام ابن کثیر کو لگا لیں. ابن کثیر شافیہ میں سے، انہی کے ساتھ ہی ابن ابی العز حنفیہ میں سے. ایک دور کے سلفی علماء جنہوں نے مل کے صوفیت، اشعریت، ماتریدیت سب فرقوں کا رد کیا ہے ایک دور میں اکٹھے. ابن ابی العز حنفی، ابن کثیر، ابن قیم، یہ سب، ذہبی ادھر ہی امام ذہبی، یہ ایک دور کے ہیں. ان سب کو تانا کیا ملا؟ یہ تم تو حنبلی ہو. جس طرح آج کہا جاتا ہے نا وہابی، اس دور میں لفظ حنبلی چلتا تھا. اہل بدعت استعمال لفظ، آج بھی ہم نے تھوڑا اپنے آپ کو وہابی کہا ہے، اہل بدعت نے، صوفیوں نے، روافض نے یہ نام لقب استعمال کیا متنفر کرنے کے لیے. اس دور میں حنبلی لقب استعمال کیا. موجودہ علماء میں سے ابن باز رحمہ اللہ، ہم بات کر رہے ہیں امام عالم جو مجتہد درجے کا عالم ہے. مطلق کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے جو کتاب و سنت اور صحابہ اور تابعین کی منہج کی روشنی میں کتاب و سنت کے ساتھ مسئلے کا استنباط کرتا ہے، اور اس کے پاس اصول تحقیق جو ہے وہ، کیونکہ اس نے ایسا ماحول پایا ہے ان ائمہ نے، صحابہ کرام کے شاگرد جو تھے نا، ڈائریکٹ شاگرد، صحابہ کے ہاتھوں پر تیار کیے گئے علماء، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے. جی، تبع تابعین میں تو یہ خود شامل ہوتے ہیں. یعنی یہ اس طبقے میں سے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، 3 مرتبہ. بعض روایت میں 4تھی مرتبہ بھی ہے کہ سب سے بہترین لوگ میرے دور کے ہیں وہ صحابہ کرام، پھر اس کے بعد والے تابعین، پھر اس کے بعد والے تبع تابعین. تبع تابعین میں یہ آ جاتے ہیں ائمہ 4 سارے. اور چوتھی مرتبہ بھی روایت ہے
ثم الذین یلونہم، تو ان کے شاگرد جو ہیں امام احمد بن حنبل کا ڈائریکٹ شاگرد ہے امام بخاری، امام ترمذی، احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل امام ابو داؤد احمد بن حنبل کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں۔ تو ان میں الحمدللہ ان میں کوئی بھی ایسا امام نہیں ملے گا کہ جو بدعتیوں کی سرپرستی کرتا ہو، سب نے منہج اہل سنت بیان کیا ہے کہ الا ما رحم ربی، یعنی یہ انسان کی فطرت ہے کہ کامل ہونا انسان کا خاصہ نہیں ہے، کامل انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد ضرور کسی میں کوئی نہ کوئی نقص ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس کا ان کا مقام ایسا ہے صحابہ تابعین کے بعد کہ ان کی جو غلطی اگر آ بھی جائے سامنے تو وہ غلطی اجتہاد کے درجے کی ہے، اور کیونکہ جو اس درجے پر فائز ہے نا جو عالم، اس سے جب غلطی ہوتی ہے اسے اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے لیے بھی اجر ہے، اس کو ملامت کوئی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ ائمہ کو ملامت کرتے ہیں وہ گمراہی پر ہیں، ان کی غلطیوں کو نوٹ کرتے ہیں، لوگوں کو متنفر کرتے ہیں، ائمہ سے متنفر کرتے ہیں۔ عرب ممالک میں یہ کام رافضی کرتے ہیں اہل سنت سے متنفر کرنے کے لیے، اور اس کا جواب دفاع وہاں کے اہل الحدیث کرتے ہیں۔ یہ کام ائمہ کا دفاع اہل حدیث کا کام ہے، کیونکہ اہل الحدیث ائمہ کا مسلک ہے۔ تو ائمہ سے متنفر کرنا یہ گمراہی ہے، کیونکہ ائمہ کرام صحابہ تابعین کے بعد اس دین کی سند ہیں، تو صحابہ کی تکفیر کرنے والے لوگ، صحابہ کو گمراہ کہنے والے لوگ، ان کے بارے میں تابعین کا مسلک کیا ہے کہ ایسے لوگ زنادقہ ہیں۔ زندیق منافقت کی سپرلیٹو ڈگری ہے زندیق ہونا، کہ وہ منافق جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلام کا اظہار کر رہا ہے۔ صحابہ کو گمراہ کہنے والے لوگوں کو یہ ڈگری ملی ہے زندیق ہونے کی۔ کیوں؟ جب صحابہ ہی گمراہ نکلے تو دین کہاں بچا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اسلام نازل ہوا ہے، اور آگے روایت کس نے کیا؟ آگے پہنچایا کس نے؟ جب وہ پہنچانے والے ہی گمراہ نعوذ باللہ ہو گئے اور خائن ہو گئے نعوذ باللہ، تو پھر دین بچا کہاں؟ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، اس دین کے لیے چنا ہے۔ اور صحابہ سے اگلی سند اگر کسی نے حملہ کر دیا اس پر، صحابہ کو تو چھوڑ دیا، معاف کر دیا، آگے جو سند ہے تابعین اور پھر تبع تابعین ائمہ کرام، وہ کہاں جائے گا؟ وہ بھی ناسور ہے اس دین کے لیے۔ تو ائمہ کرام کی اجتہادی جو غلطیاں ہیں ان کو ملامت کرنا گمراہی ہے، پہلی بات، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بتائی ہے۔ غلطی ہونے کے بعد، اور غلطی کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فلاں قول غلط ہے، فلاں حدیث کے خلاف ہے، یہ آپ کی رائے ہے، اور بہت سارے ائمہ مجتہدین اس کو صحیح کہتے ہیں، وہ ان کی رائے ہے، فیصلہ تو ادھر ہوگا۔ اجتہادی مسائل، ہر مسئلے میں اجتہاد نہیں ہوتا ہے، یہ چند فقہ کے چند مسائل ہیں، فیصلہ تو کس نے کرنا ہے کہ یہ غلط ہے؟ جس نے اجر دینا ہے، جس کی غلطی ہوگی اسے 1 اجر ملے گا، اور جس کا مسئلہ صحیح ہوگا اس کے 2 اجر ملیں گے۔ اجر دینے والا فیصلہ کرے گا، آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ نے تو ظاہر پر، یہ نہیں کہہ رہا میں کہ آپ تحقیق نہ کریں، تحقیق کرنا بعد والوں کا فرض ہے، بعد والے علماء جو ہیں وہ تحقیق کریں گے، جس طرف وہ دلیل کی روشنی میں، یہ لوگ ہیں جو تحقیق کریں گے، دلیل کی روشنی میں جو ان کے نزدیک صحیح لگا ان کو وہ لیں گے، دوسرے امام باقی امام ائمہ کا قول چھوڑ دیں گے۔ چھوڑنے پر ان کی کوئی ملامت نہیں کر سکتا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کا شافعی کا قول کیوں چھوڑا۔ یہ لوگ بھی اہل سنت کے منہج سے نکلے ہوئے ہیں کہ جو پابندی تقلید شخصی کی دعوت دیتے ہیں، اور جو لوگ ائمہ کی غلطیوں کو
پر ملامت کرتے ہیں، ائمہ کو ملامت کرتے ہیں، ملامت اس شخص کو ہوگی جو ثابت ہونے کے باوجود بھی امام فلاں امام کا یہ قول، اس پر ہمیں کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے، امام کے پاس جو دلیل تھی، ان کو جو سمجھ تھی، وہ ان کے ساتھ دفن ہو گئی ہے، کتابوں میں ہم تک کوئی نہیں پہنچی، تو امام کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اب کوئی شخص بغیر دلیل کے کسی بھی امام کا قول اس کو ترجیح دیتا ہے اور باقی ائمہ کو چھوڑ دیتا ہے ان کے، حالانکہ وہ دلیل دے رہے ہیں، تو اس شخص کو ملامت کیا جائے گا، اس شخص کی ملامت ہوگی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، جبکہ ائمہ کے بارے میں، ان ائمہ کے بارے میں یہ ہوں یا یہ ہوں، مسئلہ منہج کیا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے جو منہج بتایا ہے اہل سنت کا منہج کیا ہے، کل یؤخذ قولہ ویرد الا صاحب ھذا القبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے حدیث کا، اور فرمایا کرتے تھے کل یؤخذ قولہ ویرد، جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں، چاہے وہ تابعین ہیں، تبع تابعین میں تو وہ خود ہیں، اور فقہی مسائل میں چاہے صحابہ ہیں، فقہی مسائل میں، عقیدے کی بات نہیں ہو رہی، فقہی مسائل میں جو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، سورہ فاتحہ کا مسئلہ ہے یا کوئی اس طرح کے مسائل میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے ائمہ کا، علماء کا، چاہے وہ صحابہ میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، تو کیا منہج اہل سنت کا، تابعین نے، امام مالک رحمہ اللہ نے کیا بتایا، کل یؤخذ قولہ ویرد، ان میں سے ہر ایک شخص کا قول لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو لے کر مسلک بنا لو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ سب قابل احترام ہے، اور سب ہی قابل اطاعت ہیں، سب لوگ ہی یہ قابل اطاعت ہیں۔ قابل اطاعت کا مطلب کیا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی بتایا ویرد، اور ان میں سے ہر ایک قابل رد بھی ہے، قابل اطاعت بھی ہے، قابل رد بھی ہے، حرف آخر نہیں ہے کوئی بھی، سوائے صاحب ھذا القبر، یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سوائے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی ہر بات حرف آخر ہے۔ تو یہ منہج ہے، مطلب کیا کہ ہم نہ تو رد کرتے ہیں سب کو، اور جب کبھی دلیل کی روشنی میں کسی کی بات چھوڑنی پڑے تو چھوڑنے میں دیر نہیں لگاتے، اس وقت ہم ملامت نہیں کرتے چھوڑنے والے کو، کیونکہ ہم تقلید شخصی کو قبول نہیں کرتے۔ تقلید شخصی وہ بدعت ہے جس کی وجہ سے امت بٹتی جا رہی ہے، اور ائمہ کرام کے بارے میں جو اہل حدیثوں کا امیج خراب کیا ہے جاہل لوگوں نے، اس کا بھی ہم رد کرتے ہیں، چاہے وہ اہل حدیثوں میں سے ہوں یا مخالفین میں سے ہوں جو الزامات لگا کر امیج خراب کرتے ہیں مسلک اہل حدیث کا۔ اور مسلک اہل حدیث میں جاہل لوگ بھی ایسے پائے جاتے ہیں جنہوں نے خود اس دعوت کا امیج خراب کیا، ہم سب سے پہلے ان کا رد کرتے ہیں اور ان کو واجب الرد سمجھتے ہیں، مقلد کا رد کرنے سے پہلے ان کا رد کرنا واجب ہے، جو دفاع اہل حدیث کے نام سے گمراہی پھیلا رہے ہیں، مسلک اہل حدیث کا امیج خراب کر رہے ہیں اہل علم کی نظر میں۔ تو اب آپ دیکھ لیں، امام محمد ہیں، امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی 2/3 مسائل میں مخالفت کی ہے، 2/3، یعنی اگر ان کا امام رحمہ اللہ کے جتنا علم ہے فقہ کا، اگر آپ اس کو جمع کر لیں، 3 حصے کر لیں، تو 2 حصوں کی مخالفت کی ہے، 1 حصہ چھوڑا ہے۔ اس کے باوجود سب ان کو ائمہ احناف میں سر فہرست رکھتے ہیں، 2/3 مسائل کی مخالفت کے باوجود وہ حنفی کیوں ہیں؟ کیا مطلب ہے ان کے حنفی ہونے کا؟ اسی طرح یہ ائمہ، طحاوی رحمہ اللہ، ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، ان کی مصر کے عالم تھے، یہ مصر کے تھے، ان کے ساتھ جو بات کر ایک مسئلے میں بحث کر رہے تھے دوسرے حنفی امام، تو یہ اس پر اپنے فتوے پر اڑے ہوئے تھے، اور اس فتوے میں دوسرے امام نے ان کو کہا
کہ آپ حنفی ہونے کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں. تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا تم مجھے مقلد سمجھتے ہو، اور وہاں جملہ فرمایا کہ سوائے متعصب کہ کوئی تقلید نہیں کرتا ہے. ہم متعصب تھوڑے ہیں. تو دوسرا جو ان کے ساتھ بحث کر رہا تھا وہ بھی حنفی تھا. انہوں نے فرمایا ہاں سوائے غبی کے. انہوں نے لفظ غبی استعمال کیا. غبی مطلب عقل سے پیدل، یعنی بے عقل کے علاوہ کون تقلید کرتا ہے. تقلید یعنی تقلید کون سی، وہاں ذکر کون سی ہوئی؟ تقلید شخصی. ورنہ تقلید مطلق جو ہے اس کی نفی، اس کی وہ محل اختلاف نہیں ہے. آگے چل کے بات آئے گی تقلید مطلق کیا ہوتا ہے. ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ، امام ابن قیم رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں. سلفی ائمہ میں سے اپنے دور میں جنہوں نے سلفی دعوت کو پھیلایا ہے، اور ان کی کتاب ہے عقیدہ طحاویہ کی شرح عقیدہ طحاویہ. اس وقت بھی اس سے جامع کتاب کوئی نہیں ہے عقیدہ طحاویہ کی شرح میں. اور عقیدہ طحاویہ منہج ہے اہل سنت سلفی مسلک کے تمام اصول و ضوابط کو مخالف مسالک کے رد کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے. اگر کسی نے سلفی منہج سمجھنا ہے، مسلک اہل سنت سمجھنا ہے، مسلک اہل حدیث کے اصول و ضوابط سمجھنے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ عقیدہ طحاویہ کی جو شرح ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے لکھی ہے اس میں بالکل راسخ ہو جائے. اس میں جتنی انہوں نے بحثیں کھولی ہیں ان سب میں وہ راسخ ہو جائے. کون ہے؟ حنفی ہیں. اور انہی کے دور میں ایک متعصب حنفی نے کتاب لکھی تقلید شخصی کے وجوب پر، اور اس میں فضائل بیان کیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید واجب ہے، اور کیوں واجب ہے، فرض تک لے گئے. تو سب سے پہلے جو اس کا رد لکھا ہے اسی امام نے لکھا ہے. ان کی کتاب کا نام ہے الاتباع. رد اس کے رد میں، اس حنفی کے رد میں جس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کے واجب ہونے پر کتاب لکھی، دلائل دینے کی کوشش کی. تو اس کا رد انہوں نے کیا الاتباع کے نام سے. تو پھر یہ حنفی کیوں ہیں؟ کیا مطلب ہے ان کے حنفی ہونے کا؟ یا یہ شافعی ہیں، یہ حنبلی ہیں؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی اعلام الموقعین، جس میں چاروں فقہ کے وہ مسائل بھی فہرست بنائی ان کی کہ جو کہیں آیت سے ٹکرا رہے ہیں، کہیں حدیث سے ٹکرا رہے ہیں. کوئی آیت کی روشنی میں غلط ہے، کوئی کسی حدیث کی روشنی میں غلط ہے. فقہ حنبلی کو بھی بیچ میں لائے. تو پھر بھی وہ حنبلی کیوں ہیں؟ ہم تو فٹافٹ غیر مقلد بن جاتے ہیں. ہمیں تو ایک غلطی نظر آ جائے فوراً بھاگتے ہیں. ہم تو چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس سے بڑا کوئی اہل حدیث ہو سکتا ہے رد تقلید میں؟ اگر انہوں نے یہ آغاز کیا، اور بڑے بڑے اہل بدعت کے جو بڑے بڑے متخصص علماء تھے ان کا سامنا کیا انہوں نے. صوفی ہوں یا متکلمین ہوں یا مقلد لوگ ہوں، سب پہلو سے انہوں نے سب کا سامنا کیا ہے. اور اس کے باوجود بھی ان کو حنبلی ہیں. دیکھیں یہ نسبتیں ہیں نا، حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی. یہ 4 نسبتوں کے آپ اس کے 2 معنی ہیں. کوئی بھی اگر آپ کو عالم اس کے ساتھ حنفی، حنبلی یا شافعی یا مالکی لگا ہو، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں. 2 معنی. ایک کا معنی ہے حنفی کا مطلب، حنفی یا حنبلی یا شافعی یا مالکی کا مطلب ہے مجتہد مقید، اور دوسرا مطلب ہے مقلد للمذہب، یا متعصب کہہ لیں.
متعصب، کیونکہ مقلد تو وہ اپنے آپ کو شرف سمجھتے ہیں، مقلد ہونا تو شرف سمجھتے ہیں، کیونکہ اور ہم بھی کہتے ہیں کہ مقلد ہونا بعض اوقات دینی شرعی حکم ہوتا ہے، جیسے ہم نے بھی یہاں ایک قسم بیان کی ہے۔ تو یہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا ہم حنفی شافعی، تو کسی کا حنفی حنبلی شافعی مالکی ہونے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب ہے کہ وہ عالم ہے، محقق ہے، مقلد نہیں ہے، مجتہد ہے۔ مقید کا مطلب کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصول تحقیق جو ہے نا اس پر چل کر وہ تحقیق کرتا ہے، یا اگر وہ شافعی ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے اصول تحقیق، اصول فقہ جو ہیں اس کے اصول اور اس کے امام مطلق کے اصول مطابقت رکھ رہے، مقلد نہیں ہے، وہ اصولوں میں بھی مقلد نہیں ہے، درجہ اجتہاد تک پہنچ چکا ہے، لیکن اس کے جو اصول تحقیق ہیں بالکل امام ابو حنیفہ والے اصول ہیں، موافقت کر گئے۔ اور یہ متعصب ہے، یہ عالم نہیں ہے، یہ عالم نہیں ہے، یا تو اگر عالم ہے تو اپنے آپ کو گرا رہا ہے، اپنے مقام سے گرا رہا ہے، یا پھر جاہل ہے، حنفی ہونے کا، ایک حنفی پارٹی کا کارکن ہے، جی آلہ ہے، حنفی نام کے ایک فرقے کا کارکن ہے، فرقہ واریت پھیلا رہا ہے، مسلک حنفی کے نام سے، شافی کے نام سے، یا حنبلی یا مالکی کے نام سے، تو اس کی ہم تائید کرتے ہیں اور اس کی ہم نفی کرتے ہیں، رد کرتے ہیں۔ کہیں بھی اگر آپ کو سوال ہو تو وہ اپنے پاس نوٹ کریں، بیچ میں کودنے کی کوشش نہیں کریں ابھی۔ تو یہ کلاس جو ہے اگلے اتوار کو بھی ہے انشاءاللہ، اگلے اتوار یعنی ہر اتوار کو ہے، تو جب تک یہ کلیئر مسئلہ نہیں ہوگا ہم آگے نہیں جائیں گے۔ تو مجتہد مقید، یہ سارے مجتہد مقید ہیں۔ اب میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ لوگ ہمارے ارد گرد یہ متعصب مقلد لوگ موجود ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ عام سادہ سے مسلمان کو جو کتاب و سنت کے مطابق سلف کے مسلک پر چلنا چاہتا ہے اس کو متنفر کرتے ہیں۔ سلفی منہج سے متنفر کرنے کے لیے کیا دلائل لاتے ہیں؟ دیکھو امام بخاری حنبلی تھے، دیکھو امام مسلم جو ہے وہ شافعی تھے، امام ترمذی حنبلی تھے، امام ابو داؤد شافعی تھے، فلاں امام یہ تھے، فلاں امام یہ تھے، کہتے ہیں نا۔ اور یہ بھی پریشان ہو کر کہتا ہے میں تو ان کو بھی نہیں مانتا، جاؤ میں تو قرآن و حدیث کو مانتا ہوں۔ اب اس کی بھی رہنمائی کرنے والے موجود نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ اس کی رہنمائی کرنے والے کیا زور لگاتے ہیں؟ نہیں وہ حنبلی نہیں تھے، آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں ثابت کرنے کے لیے وہ تو غیر مقلد تھے۔ اور بھائی اس میں کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ امام محمد حنفی ہیں، امام ابن حجر شافعی ہیں، نووی شافعی ہیں، اتنے بڑے بڑے ائمہ ہیں، پھر وہ حجت قائم کرتے ہیں پھر آپ عام آدمی کے اوپر کہ جب اتنے بڑے بڑے علماء حنفی ہونے سے نہیں رہا گیا تو آپ کو کس بات کی مولی؟ شافعی ہونے کے بغیر امام ابن تیمیہ سے اوپر ہیں آپ؟ یہ ان کے دلائل ہیں، عقلی دلائل۔ امام ابن تیمیہ سے بڑا اہل حدیث ہیں آپ، ابن باز سے بھی بڑے ہیں۔ اس طرح جو ہے نا بندے کو متنفر کرتے ہیں کہ جب وہ حنفی ہیں، وہ حنبلی ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں، میں تو کتاب و سنت سے لیتا ہوں۔ بات ظاہر میں قوی بھی لگتی ہے، وجہ کیا ہے کہ ادھر بھی بات کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو جواب کیا ہے کہ بھائی ان کے حنبلی ہونے کا مطلب یہ تھوڑا کہ وہ مقلد ہیں، حنبلی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالم مجتہد درجے کے ہیں۔ میں عالم تھوڑا ہوں۔ حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی ہونا یہ ایک ڈگری ہے، اور عام عالم بھی اپنے آپ کو حنفی، شافعی، حنبلی نہیں کہلا سکتا جب تک درجہ اجتہاد تک نہ پہنچے۔ جو درجہ اجتہاد سے پیچھے چاہے کتنا بڑا عالم ہے، جب وہ درجہ اجتہاد تک نہیں پہنچا ہے تو نہ اس کا کوئی مسلک نہیں ہے، نہ شافعی ہے، نہ مالکی ہے، نہ حنبلی ہے، عوام کا تو ہوتا ہی نہیں ہے۔
عوام کا بھی مسلک کوئی نہیں. عوام یہ کب سے شروع ہو گیا کہ عوام کہتی ہے میں حنفی ہوں, اور ایک عالم آتا ہے, وہ ان کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے عالم رکھا جاتا ہے کہ ہاں یہ عوام حنفی ہے, ان کا وکیل رکھا ہوا ہے. مسجد کے امام وکیل ہیں. عوام نے ایک فرقہ بنایا حنفی نام سے, اگر آپ اس عوام کو پکڑ کے لے جائیں ائمہ حناف کے پاس, وہ ان کو ملامت کریں گے, وہ کہیں گے آپ کس نام سے حنفی بنے, کیونکہ لفظ حنفی پسند آ گیا آپ کو کہ یہ بہت اچھا لگتا ہے. حنفی طبقہ یہ دیکھیں میں نے طبقے لکھے نا, طبقہ احناف, طبقہ مالکیہ, شافعیہ, حنابلہ, پر کتابیں ہیں کئی جلدوں میں, ہر دور کے ائمہ نے لکھی ہیں, اور وہ ساری لسٹ ہے ائمہ کرام کی, علماء مجتہدین کی لسٹ ہے. یہ عوام, کراچی کی عوام جو اپنے آپ کو حنفی کہتی ہے, یہ کون سے طبقے میں؟ یہ علماء کے طبقے میں. یہاں کے علماء کو نہیں شمار کیا جا سکتا اس طبقے میں, یعنی جو مدارس کے علماء ہیں, جو مفتیان کرام ہیں, ان کو اس طبقے میں نہیں لایا جا سکتا. آپ تقی عثمانی کو نہیں لکھ سکتے اس طبقے میں, ہاں تک, یا اس کے بڑے اکابرین جو گزرے ہیں ان کو نہیں اس طبقہ احناف میں درج کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ لوگ, انہوں نے ایک حنفیت کے نام پر ایک مسلک تیار کیا ہے, اور اس کو مسلک کا درجہ دے دیا. مسلک کا درجہ, فقہ کو مسلک کا درجہ نہیں دیا جا سکتا. مسلک سب عوام کا ایک ہوتا ہے. عوام علماء ہوں, ائمہ کے درجے کے علماء ہوں, یا عوام ریڈی ٹماٹر بیچنے والا ایک مسلمان ہو, سب کا ایک مسلک ہوتا ہے, وہ ہے کیا؟ اہل سنت. اور اہل سنت کو ہی اہل حدیث کہا گیا ہے. اور اب اہل سنت کے نام پر جو ہے نا فرقے بنانا شروع کر دیے, تو لہٰذا پہچان یہ ہوئی کہ جو سلفی ہوگا وہ اہل سنت ہے, چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ لے یا اہل سنت کہہ لے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک وہ سلفی نہیں بنے گا. سلفی کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ, تابعین, تبع تابعین کے مسلک کو اپنا مسلک بنائے, اپنے کوئی الگ سے کوئی مسلک نہ بنا لے. اپنے کسی شیخ کے افکار کو لے کر مسلک بنا لیا, کسی گروہ کے افکار کو مسلک لے کر مسلک بنا لیا, یہ نہیں چلے گا. یہ تو پھر ایک الگ فرقہ ہے. تو یہ ائمہ جو گزرے ہیں, یہ اس دور کے ائمہ ہیں جب ایک بھی کتاب نہیں تھی فقہ حنفی کی, نہ شافعی کی, نہ مالکی کی. تو پھر یہ شافعی کیسے بنے؟ اب تو حنفی ہونے کا مطلب یہ شافعی ہونے کا جو فقہ شافعی پڑھ لے, یا فقہ شافعی پڑھے ہوئے مولوی صاحب جو فتویٰ دیتا ہے فقہ شافعی کے مطابق, اس کے پیچھے نعرہ مارے بس ہم تمہارے ساتھ ہیں, قدم بڑھاؤ, وہ یہ حنفی ہو گئے. یعنی یہ وہ راستہ ہے, یہ وہ طریقہ کار ہے جس سے ہمارے ائمہ کرام یہ ہوں یا یہ ہوں, یہ قطعاً اس سے واقف نہیں ہے. اگر ان کے سامنے یہ چیز لائے جائے, یہ طریقہ کار, تو یہ اس کی نفی کر دیں گے. تو یہ ایک فرقہ واریت کی ایک منظم شکل ہے. فرقہ واریت اور تعصب اور تقلید مذموم, وہ تقلید جس نے فرقہ واریت کا سبب بنی ہے, یہ تقلید شخصی. اب آ جاتے ہیں اس طرف متبع کی طرف. تو خلاصہ کلام کیا؟ آپ حنفی بننا چاہتے ہیں, بن سکتے ہیں, اور ہم احترام کرتے ہیں کسی بھی عالم, کوئی بھی عالم حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, ہمارے علماء میں ہم ان کو اپنے سلف میں سے سمجھتے ہیں. اور وہ عالم جو درجہ اجتہاد تک پہنچا ہو, اسے خود کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں حنفی ہوں, اسے سب لوگ مان جاتے ہیں کہ یہ امام ائمہ احناف میں سے ہے, یہ شافعی ہے. اور وہ کوئی مسلک نہیں بناتا ہے الگ, بس اس کا تحقیق کا طریقہ کار جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ شافعی ہے, ورنہ کتاب و سنت سے وہ مسئلہ بتائے گا, دلیل کتاب و سنت سے دے گا. یہ جو ائمہ میں اختلاف ہوتا ہے نا کئی جگہوں پر, ایک کے پاس, اس کے پاس بھی حدیث ہے, اس کے پاس بھی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی, اور مسئلے میں اختلاف ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ اصول تحقیق کی وجہ سے بعض اوقات اختلاف آ جاتا ہے. بعض اختلاف کی کئی وجوہات ہیں, ان میں سے یہ بھی ہے کہ اصول تحقیق کی وجہ سے اختلاف آ گیا.
اصول تحقیق کی، ورنہ حدیث کو ماننے نہ ماننے میں کوئی اختلاف نہیں ان کا، وہ بھی حدیث کا پابند ہے، وہ بھی حدیث کا پابند ہے، لیکن جس حدیث سے وہ مسئلہ لے رہا ہے اس کے اصول کے مطابق وہ مسئلہ بنتا ہی نہیں ہے، اس کے مطابق یہ دلیل بنتی، تو ورنہ دونوں ہی کتاب و سنت کے پابند ہیں، دونوں ہی کتاب و سنت سے مسئلہ بیان کرتے ہیں سارے ہی ائمہ۔ تو ان کے اختلاف ہونے کا سبب کئی اسباب ہیں، اور یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے اس موضوع پر، اس کا نام ہے رفع الملام عن الائمۃ الاعلام، یہ کتاب بھی ہم نے انشاءاللہ ایک دن پڑھنی ہے۔ رفع الملام عن الائمۃ الاعلام یعنی ائمہ بڑے بڑے جو ائمہ گزرے ہیں، ائمہ اربعہ جیسے امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، حنبلی، احمد بن حنبل، تو ان لوگوں کے بارے میں جو ملامت کرتے ہیں لوگ ان کے اوپر، ان کے کسی بھی مسئلے کے غلط ہونے کی، اس کا رد ہے وہ کہ ان ائمہ کو آپ ملامت نہیں کر سکتے، کسی بھی امام کو، آپ کو جب پتہ چل جائے کہ امام ہے، عالم ہے، مجتہد درجے کا ہے، اس کی غلطی پر آپ ملامت نہیں کر سکتے، ملامت اس پر کریں جو عالم نہیں ہے اور مسئلے بیان کر رہا ہے، ملامت وہ ہے، وہ ملامت کا مستحق ہے، ائمہ غلطی بھی ہو جائے ان سے، وہ ملامت کے مستحق نہیں ہے، یا وہ شخص ملامت کا مستحق ہے جو ایک امام کے مسئلے کو پکڑ کے بیٹھا ہے، مسلک بنا لیتا ہے اور اسے دلیل کا پتہ نہیں ہے کہ امام اس کی دلیل کیا ہے، اور اڑا ہوا ہے، دوسرے ائمہ کی نہیں مانتا ہے۔ تو کس نے، کوئی آیت آئی تھی کہ آپ جو کراچی والے آپ نے امام ابو حنیفہ کی بات کو چھوڑنا ہی نہیں ہے چاہے غلط بھی ہو؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کی اس بارے میں؟ تو یہ کہاں سے، یہ تو اللہ کے دین کے اندر ایک جرت ہے، بڑی ڈھٹائی سے کہنا کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم نے فقہ حنفی کو ماننا ہے، اور فقہ حنفی بھی کون سی؟ وہ کتابیں جو ہم نے کتابیں تیار کی ہیں وہ کتابیں ماننی ہیں۔ تو آپ تو اپنی ذمہ داری تو نبھائیں، آپ علماء ہیں، آپ تو تحقیق کریں، چلو لوگ آپ کی مان لیں گے، عوام الناس آپ کی مان لیں گے، ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن آپ کو تو علم ہے نا، آپ تو ائمہ کو، سب ائمہ کے ساتھ چلیں۔ تو مدینہ میں جو ہمارے علماء میں سے ہیں شیخ سلیمان الرحیلی، اصولی بھی ہیں، اصول فقہ میں ماہر ہیں، فقہ میں، اصول فقہ میں اور عقیدہ منہج میں بھی، ان سے پوچھا گیا، کسی متعصب نے، مقلد نے سوال کیا کہ ائمہ اربعہ، ائمہ کرام کے بارے میں آپ لوگوں کا مسلک کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ائمہ میں سے ایک بھی امام ہمارے نزدیک مہجور نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ ہمارے نزدیک سب ایکٹیو ہیں، ہم سب سے علم لیتے ہیں، ایک بھی امام کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس سے نہیں لینا ہے ہم نے۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک امام کو پکڑ کے سب کو سائڈ پہ کر دیا ہے، سب مہجور ہے آپ لوگوں کے نزدیک، صرف فضائل بیان کرتے رہتے ہیں ائمہ کے، اور ان سے کوئی مسئلہ نہیں لینا۔ نہ، یہ شافعیوں کا مسئلہ ہے، یہ کس نے تقسیم کر دی ہے؟ یہ شافعیوں کا مسئلہ ہے، یہ حنفیوں کا، ہمارا یہ الگ ہے، یہ گمراہی ہے۔ المتبع، یہ ہمارے دور کے جو علماء اور طلباء ہیں، یا طالب علم کا جب نام آتا ہے تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، جو بھی علم حاصل کرتا ہے، علماء سے اٹیچ ہے، علم حاصل کرتا ہے، سمجھنے لگ گیا ہے دلائل کو، سب طالب علم ہیں۔ اور یہ ہے کہ طریقہ کار علماء والا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کانفرنسیں اٹینڈ کرتا اور کہتا میں تو 10 سال 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، میں تو شیخ بدی کے ساتھ چلتا تھا، کھانے پینے کی محفلوں میں دسترخوان پہ بیٹھتا تھا، دعوتیں کھاتا تھا اور درس سنتا تھا۔ تو یہ کوئی کلاسیں تھیں جس سے آپ عالم بن گئے؟ کوئی کہتا میں نے عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ کی ساتھ جو ہے 40 سال گزارے ہیں، تو اس سے آپ عالم بن گئے؟ علم تو کبھی حاصل نہیں کیا۔ وہ دروس جو عوام الناس کے لیے ہوتے تھے وہ آپ بھی سنتے رہے، عوام الناس بھی پھر عالم ہے اگر آپ بن گئے عالم ساتھ چلنے کے ساتھ۔ جتنی توجہ سے ان لوگوں نے سنے ہیں دروس جن کے پاس جاتے تھے یہ مشائخ،
اتنی توجہ سے یہ لوگ نہیں سنتے جو ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، یہ تو انتظامیہ میں لگے ہوتے ہیں۔ تو انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، چند مخصوص ٹاپک پر دروس سننے سے علم عالم نہیں بن جاتا آدمی۔ اور علم کے جس طرح آپ میڈیکل پڑھتے ہیں، اس کے سٹیپ ہیں، آپ یہ تھوڑا کہ بس ایک پروفیسر کے لیکچر سن لیے چند آپ ڈاکٹر بن گئے۔ بالکل پرائمری سے لے کر مڈل سے لے کر آپ کو چلنا پڑے گا، سارے چیپٹر آپ کو ایک چیپٹر ایک مسئلہ جو ہے نا آپ کو سمجھنا پڑے گا، پھر جا کے آپ میڈیکل میں جو ہے نا اس قابل ہوں گے کہ آپ پریکٹس میں جا سکتے ہیں۔ پھر یوں تھوڑا کہ بس آپ نے کچھ لٹریچر پڑھ لیا، کچھ سن لیے ہیں، کبھی اٹینڈ کر لیا پیریڈ، آپ اب پریکٹس میں بھی آ جائیں گے، بلکہ آپ پڑھا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو علماء اور طلباء جو ہیں جو دلائل کو سمجھتے ہیں، دلائل کو صرف نہیں سمجھتے بلکہ ائمہ کے مسالک کو بھی سمجھتے ہیں، ائمہ کے اصولوں کو سمجھتے ہیں، یہ طبقہ یہ اس دور میں بڑے بڑے جن کو ہمارے ہاں لوگ شیخ العرب والعجم کا درجہ دے دیتے ہیں، اور وہ اس مقام تک نہیں آئے ہوتے، لیکن ہماری نسبت ان کے پاس بہت علم ہوتا ہے، علم بہت ہے کہ ان کے پاس ان سب ائمہ کا علم ہے، یعنی اس درجے تک پہنچے ہوتے ہیں کہ اور پھر میں کیونکہ یہ مختصر سا درس ہے، یہ اجتہاد کا جو چیپٹر ہے نا اس میں اور بھی مزید تفصیلات ہیں کہ یہ تو مجتہد مقید ہے نا، درجہ اجتہاد تک پہنچا ہوا ہے، اور اجتہاد میں بتدریج آدمی آتا ہے، بعض اوقات چند مسائل میں مجتہد کے درجے تک پہنچ جاتا ہے اور باقی مسائل میں وہ اس سے نیچے ہوتا ہے، اور کچھ مسائل میں وہ مقلد کے درجے پر ہوتا ہے، یعنی سٹیپ بائی بتدریج آدمی کے پاس علم آتا ہے نا۔ تو ایک دم جو ہے نا یہ نہیں ہوتا کہ کل شام تک وہ پیچھے اس طبقے تک تھا، ایک دم اگلے دن صبح وہ مجتہد مقید بن گیا ہے، ایسے نہیں ہوتا، بتدریج آتا ہے۔ شروع میں چند مسائل میں وہ مجتہد کے درجے تک پہنچ گیا، پھر چند چیپٹر ہیں فقہ کے جس میں وہ درجہ اجتہاد تک پہنچ جاتا ہے، پھر چند بکس ہیں جیسے کتاب الطہارہ ہے، کتاب الصلاۃ، اس میں وہ درجہ اجتہاد تک ہے، باقی کتاب الحج میں وہ دیکھتا ہے، دیکھنے کا محتاج ہے کہ کیا کہا ہے علماء نے۔ پھر مطلب یہ درجہ ہے نا، یہ ان کا کام ہے اجتہاد، الاجتہاد، یہ تو اجتہاد کرتے ہیں، یہ جو تحقیق کرتے ہیں اس کو اجتہاد کہتے ہیں، اور تحقیق یہ بھی کرتے ہیں، ان کی تحقیق کو اتباع کہا جاتا ہے، یہ صرف فرق سمجھیں، یہ جو تحقیق کرتے ہیں اسے اتباع کہتے ہیں، وہ جو تحقیق کرتے ہیں اس کو اجتہاد کہتے ہیں، کیونکہ وہ مرتبہ اجتہاد پر ہیں۔ ان کی تحقیق کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کی تحقیق کا طریقہ کار ہے ڈائریکٹ قرآن و حدیث کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ جو ہے مسائل بیان کرتے ہیں، اور وہ امت کے لیے ایک فقہ کا درجہ رکھتی ہے، وہ ان کے بیان کردہ مسائل فقہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور جو فقہ ہوتی ہے وہ عالم مجتہد عالم کی فقہ ہوتی ہے، میری اور آپ کی فقہ نہیں ہو سکتی۔ ہاں، فقہ جو ہے مثلا فقہ حنفی جو ہے، یہ بھی میں نے آپ کو سمجھانا تھا۔ فقہ حنفی کیا ہے؟ فقہ حنفی یا شافعی، مالکی، بعد کے علماء نے اپنے طبقے کے علماء کے اقوال کو جمع کیا، ترتیب دیا ہے، تدوین کیا ہے، ائمہ احناف کے اجتہاد کو، مسائل کو، تحقیق کو تدوین کیا ہے، مدون کیا ہے، یعنی صرف ائمہ احناف کی مسلک کی روشنی میں ایک فقہ ترتیب دے دی، ایسا ائمہ نے نہیں کیا، یہ بعد والے لوگوں نے کیا 5ویں صدی میں، جب تقلید شخصی مضبوط ہو گئی تو اب ان کو کتابوں کی ضرورت پڑ گئی، جب تقلید شخصی نہیں تھی تو ان کتابوں کی ضرورت نہیں تھی، کتاب و سنت تھی، اور ائمہ کا علم تھا، جس طرح ائمہ احناف کا علم ہے اسی طرح ائمہ شوافع کا سب طالب علم کے لیے سب برابر تھا۔ اب کیا ہوا ہے، کتنے بڑے بڑے مدارس ہیں پورے بر صغیر میں، زیادہ سے زیادہ فقہ حنفی جو خود ترتیب دی وہ پڑھاتے ہیں،
ایک نصاب مقرر کر دیا فقہ حنفی کا، اب اس سے باہر نہیں نکل سکتا طالب علم۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں، یا شافعی علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے امت کا، ائمہ کرام کا، وہ ان کی تحقیق کیا، اس کو کچھ نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا، دیواریں کھینچ دی، اس دیوار کے پیچھے ائمہ شوافع کو دھکیل دیا، اس دیوار کے پیچھے مالکیوں کو دھکیل دیا، اس دیوار کے نیچے حنبلیوں کو دھکیل دیا، خود اپنی ایک کنواں بنا کر وہاں بیٹھ گئے، طالب علم کو علم سے محروم کر دیا، اور اس کی برین واشنگ کر کے دستار بندی کر کے باہر چھوڑ دیا۔ چلو جی، اوپر سے پگڑی کس کے باندھ دی تاکہ کھلے نہ دماغ اس کا۔ یہ ہیں جو فتنے کے دروازے، جہاں سے فتنے پھیلتے ہیں، اور اتنا سمجھنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ جو ہے نا سلف کے مسلک کی دعوت دینے والے ہیں، آپ کی مسجد تک کو گرا دیں گے، پتہ چل جائے۔ ابھی ہمارا ایک طالب علم سے ملاقات ہوئی، مجھے کچھ 5-6 سال پہلے فارغ ہوئے تھے، میں نے پوچھا آپ کہاں ہیں؟ کہنے لگے میں 7 مہینے یا 9 مہینے کوئٹہ بلوچستان کے علاقے میں ایک مسجد میں تھا امام، اس مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، باہر نکلتا تھا آس پاس والے پتھر مارتے تھے۔ آس پاس کیا تھے؟ مساجد تھیں، ان مساجد کے علماء جو ہیں وہ لوگوں کو کہتے تھے یہ مسلمان ہی نہیں ہے، یہ لوگوں کو ابھارتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہ فقہ حنفی کا جو مذہب بنایا انہوں نے خود، ایک ہے ائمہ کا مسلک، وہ برحق ہے، جو ان اہل بدعت نے بنایا ہے ایک کنواں، فقہ حنفی کا کنواں، پھر اس میں مینڈک چھوڑ دیے، تو یہ وہ مینڈک جو ہیں اب لوگوں کو پتھر مارتے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ یہ سمندر کے میں ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، سمندر کی سیر کروانا چاہتے ہیں، تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، کنواں چھوڑنا نہیں چاہتا کنویں کا مینڈک۔ تو اس حد تک تعصب اور فرقہ واریت پھیلائی ہے فقہ کے نام پر۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ بھی تحقیق کرتے ہیں، لیکن ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ان ائمہ کے علم کو پرکھتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ نہیں کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے مسئلے نکالتے ہیں، ایسا دعویٰ کرنا اپنی حدود سے باہر تجاوز کرنا ہے۔ یہ کس درجے کے علماء، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے مصنفین ہیں، پی ایچ ڈی کے لیول کے لوگ ہیں۔ پی ایچ ڈی کے لیول کا تو یہاں اس طبقے میں ایسے علماء پائے جاتے ہیں کہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ان کے سامنے چھوٹا سا طالب علم شمار ہوتا ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ ہاں بعض مسائل میں ان میں سے ایسے ہو سکتے ہیں جو بعض مسائل میں درجہ اجتہاد تک مقید تک پہنچ گئے ہوں، لیکن عمومی طور پر ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ اتباع۔ اتباع کیا ہے؟ کہ یہ ایک مسئلہ ہے، مثلا سورہ فاتحہ کا قراءۃ الفاتحہ خلف الامام، یہ مسئلہ آ گیا اس عالم کے پاس، یہ کیا کہے گا؟ قرآن حدیث ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہوتی، بس ڈائریکٹ ایسا نہیں کرے گا۔ یہ ایسا وہ کرے گا جو اپنی اوقات نہیں جانتا، یہ فوراً تحقیق کرے گا۔ میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں۔ دو کتابیں ہیں پہلے درجے کی، شروع میں جس نے بھی حدیث فقہ پڑھنی ہے سب سے پہلے بلوغ المرام پڑھے، یا اس کے متبادل ہے عمدۃ الاحکام، جس میں صرف بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیثیں۔ بلوغ المرام کی شرح جو عام فہم کی ہے وہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے کی ہے، اور عمدۃ الاحکام کی جو عام فہم شرح ہے وہ تیسیر العلام کے نام سے شیخ جو ہیں سعودیہ کے شیخ ہیں ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عبد الرحمن آل بسام، جو کہ 1423 میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے دونوں مشائخ نے جو طریقہ کار استعمال کیا تشریح کرتے وقت، کیونکہ یہ کتابیں جو ہیں ان میں جو چیپٹر ہیں وہ فقہ والے چیپٹر ہیں،
اور اس میں حدیثیں ہیں، ساری صرف حدیثیں۔ شرح کرتے وقت ان دونوں مشائخ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اور آل بسام ابو عبد الرحمن عبداللہ آل بسام، انہوں نے کیا طریقہ استعمال کیا؟ وہ تقلید شخصی والا بھی نہیں اور اجتہاد کے دعوے والا بھی نہیں، ڈائریکٹ جو میں نے یعنی مطلب یہ جو ہم تحقیق کرتے ہیں اور پھر تحقیق کے بعد کیا کرتے ہیں جو ہمیں سمجھ آیا اس کو قرآن و حدیث بنا کے پیش کرتے ہیں، پھر لوگوں کو مناظرے کا چیلنج بھی کرتے ہیں۔ مثلا اب یہ اس مسئلے میں شیخ رحمہ اللہ نے جب یہ حدیث آئی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، انہوں نے اس حدیث کے تحت 3 موقف پیش کیے ائمہ کے، یعنی مطالعہ کیا پورے ائمہ کرام کا۔ یہ ہے نا ہمارے سلف، صحابہ تابعین کی سند تو یہ ہے نا۔ قرآن و حدیث سمجھنا ہے سلف کے طریقے پر سمجھنا ہے، ایک علم ہے قرآن و حدیث، خالی عبارتیں نہیں ہے کہ جس طرح مرضی اٹھا لو۔ تو وہ علم جو ہے وہ صحابہ میں پھیلا، صحابہ کا علم ائمہ تابعین نے جمع کیا، اور بالکل اس طرح چن لیا جیسے شہد کی مکھی شہد سے پھولوں سے شہد لے کر آ جاتی، خالص شہد، اس طرح ائمہ محدثین نے اس طبقے کے لوگوں نے ایسے چن لیا علم، یہ طبقے کے لوگ جو ہیں ان سے ایسے خالص جمع کر لیا۔ اور اب ان کا کام کیا ہے کہ ایک مسئلہ ہے، انہوں نے اس میں پوری چھان بین کی، نتیجہ کا نکلا، کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں 3 قول ہیں سلف کے ائمہ کے، قرات خلف الامام میں 3 قول ہیں۔ نمبر 1 کہ جہری و سری دونوں نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جہری و سری دونوں نمازوں میں امام قرات کر رہا ہے، پہلی 2 رکعت میں یا تیسری چوتھی میں سرن کر رہا ہے، یا ظہر عصر کی نماز ہے، سب میں قرات کرنی ہے، ہر حال میں کرنی ہے۔ دوسرا قول کیا آیا؟ کہتے ہیں جہری جو ہے اس میں نہیں، سری میں کرنی ہے۔ اور تیسرا قول آیا سری و جہری تینوں میں نہیں کرنی، دونوں میں نہیں کرنی، جو احناف کا مسلک ہے۔ اب یہ ایک رائے ہے، یہاں سارے جمہور علماء ہیں، جمہور علماء جو ہیں وہ 2 رائے میں رکھتے ہیں، جہری و سری میں قائل جیسے امام بخاری رحمہ اللہ اور شوافع اس کے قائل ہیں، باقی مالکیہ حنابلہ جمہور اہل الحدیث اس کے قائل ہیں کہ جہری میں، کہ جب امام قرات کر رہا ہے جہری نمازوں میں یا پہلی 2 رکعت میں، اس وقت آپ نہیں پڑھیں گے، لیکن تیسری اور چوتھی میں آپ پڑھیں گے، اور اسی طرح ظہر عصر کی ساری رکعات میں پڑھیں گے۔ یہ مالکیہ اور حنابلہ جمہور اہل علم کا، ان میں بھی پھر 2 رائے ہیں۔ ایک کہتے ہیں جہری میں پڑھنے سے منع کیا نا، لیکن اگر پڑھ لے تو مستحب ہے، پڑھ لیں تو مستحب، اگر نہیں پڑھی تو یہ فتویٰ نہیں لگتا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، مقتدی کے لیے نا یہ مسئلہ۔ اور یہ جو دوسری رائے یہ ہے کہ منسوخ ہے، جہری میں پڑھ نہیں سکتے آپ، جیسے شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ نے باب باندھا ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کے اندر جو مقلدین والا جو جمود آیا ہے، مقلدین والا ہی ہے یہ اسٹائل، کہ ایک رائے آپ نے کیا ایک حدیث کی روشنی میں ایک رائے اپنا لی ہے، اس رائے کے پیچھے آپ کا کوئی علم نہیں ہے، صرف آپ کو ظاہری عبارت سمجھا دی ہے کسی نے، ہاں، اور اس پر آپ کو تیار کر لیا ہے۔ مناظرے کے وقت میرے ساتھ آوازیں کسنا آپ بھی، ہاں۔ اب یہ شیخ جو ہیں، اب یہ مسئلے تینوں قول بیان کر کے آخر میں کہتے ہیں، یہ جو تیسیر العلام والے آل بسام کہتے ہیں
کہتے ہیں کہ 3 قول ہیں، لیکن تقدم ان الصحیح من الاقوال الثلاثہ انها تجب على المأموم في الصلاة السرية وتسقط عنه في الجهرية لسماع قراءة الامام۔ ان کی اپنی تحقیق یہ ہے کہ تینوں قول پیش کر کے کیا کہہ رہے ہیں، ان اپنی تحقیق ہے، یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ کہیں گے 3 یہ قول ہیں، تینوں کے دلائل بھی کیے، میں نے تو دلائل نہیں ذکر کیے نا، دلائل بھی تینوں کے ذکر کیے، تینوں کے دلائل ذکر کیے، اور پھر کہتے ہیں صحیح یہ ہے، صحیح یہ ہے مستحب والا کہ جہری میں جب آپ امام کی قرأت سن رہے ہیں تو وہاں اس وقت پڑھنا نہیں چاہیے، اور جب آپ امام کی قرأت نہیں سن رہے، چاہے وہ پہلی رکعت ہے، دوسری یا تیسری چوتھی یا ظہر عصر کی، پھر آپ کو پڑھنی ہوگی۔ تو وہ یعنی اس کو ترجیح دے رہے ہیں، کس بنا پر؟ تینوں مسالک کو، ان کے دلائل کو پرکھتے ہوئے اس نتیجے تک وہ پہنچے ہیں۔ لیکن شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ بھی اسی طریقے سے وہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، وہ بھی اسی لیول کی کتاب کو شرح کر رہے ہیں۔ اب دونوں ہی عالم ہیں، چھوٹے عالم نہیں ہیں، یعنی محقق علماء کے درجے کے ہیں، لیکن ان علماء کی تحقیق کو نام کیا دیا جاتا ہے، کیا دیں گے؟ اتباع، کیونکہ درجہ اجتہاد کے نہیں ہے، اور یہ ان کی تحقیق کو اجتہاد کہا جائے گا۔ تو اب عام آدمی کیا کرے گا؟ اب عام آدمی جو ہے وہ فرق نہیں کرے گا کسی عالم میں کہ یہ حنفی طبقے کا ہے، شافعی کا، اہل سنت ہونا چاہیے۔ اہل سنت بدعت کا فرق عام آدمی جانتا ہے، اہل سنت ہو پھر وہ چاہے امام ابو حنیفہ کی رائے کو ترجیح دے رہا ہے یا شافعی کی رائے کو ترجیح دے رہا ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں، یہ اس کا کام ہے، پروسیجر اس کا ہے، آپ نے رپورٹ لینی ہے بس۔ اور اسے کہتے ہیں یہ مقلد ہے، یہ میں اور آپ ہیں۔ کیوں؟ یہ تقلید کون سی ہے؟ یہ تقلید مطلق ہے۔ یہ اب کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو تقلید کا لفظ قرآن و حدیث میں آیا نہیں، آپ تقلید ایسے لگے ہوئے ہیں، یہ ایک جہالت والی باتیں ہیں۔ بہت ساری مصطلحات ہیں جو ہم اہل علم استعمال کرتے ہیں، قرآن و حدیث میں نہیں ہیں۔ مصطلحات ہیں، واجب، فرض، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ قرآن و حدیث میں نام تھوڑے آئے ہیں، لیکن یہ اس کو مانے بغیر آپ کا چارے کار نہیں ہے، کیونکہ یہ اہل علم کا منہج ہے۔ یہ تو یہ بھی اصطلاح ہے کہ یہ تو اتباع کرتا ہے، تحقیق یعنی بمانے تحقیق اتباع، یہ اجتہاد کرتا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تقلید کرتا ہے۔ تقلید کا مطلب کہ سوال کرے گا علماء سے، وہ دلائل کے پیچھے نہیں جائے، یہ دلائل کے پیچھے جائیں گے، یہ دلائل کے پیچھے جائیں گے، یہ دلائل کو ڈائریکٹ دیکھ کر مسئلہ بیان کر دیں گے، اور یہ دلائل کی روشنی میں علماء کے مسلک کو دیکھیں گے، اور پھر آپ کو راجح قول، جو صحیح ترین قول ان کے نزدیک ہوگا سلف کا، وہ آپ کے نزدیک آپ کو دے دیں گے، اور خود بھی اس کو اپنائیں گے۔ تو آپ چلے جائیں، اب آپ کے سامنے یہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ، یہ اہل بسام ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شیخ صفی الرحمن مبارک پوری اس سے زیادہ قابل ہیں، تو آپ ان کی مسئلے پر عمل کر لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ قابل ہیں تو میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ ہمیں آپس میں لڑنے کی کوئی ہمارے پاس جواز نہیں، آپس میں لڑنے کا، فرقہ بنانے کا کہ نہیں جی آپ کا مسئلہ غلط ہے۔ یہ علماء آپس میں بحث کر سکتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے سے بحث کر سکتے ہیں اور یہ مناظرہ یعنی اہل سنت علماء آپس میں ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے اپنے موقف کے دلائل ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، بحث کرتے ہیں، اسے مناظرہ کہتے ہیں۔ یہ جو مناظرہ اہل بدعت کے ساتھ چیلنج کرنا، دفاع اہل حدیث کے نام سے اور گمراہیاں پھیلانا، یہ قطعاً سلف کا طریقہ نہیں۔ اہل بدعت سے مناظرہ ہو ہی نہیں سکتا ان مسائل میں۔ اہل بدعت سے اگر کہیں مناظرے کا چانس بنتا بھی ہے تو وہ عقیدے میں ہوگا، ان کی بدعات کے رد میں ہوگا۔ آپ رد کریں گے، وہ آئے گا دفاع میں، تو آپ پھر اس رد کریں گے، اور رد کیسے کریں گے؟ کیچڑ اچھال کر نہیں، ذاتیات پر جا کر نہیں، صرف اہل علم کا موقف دین بیان کر کے آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ چاہے آپ کو پتھر مارے، چاہے آپ کو نیزہ مارے، آپ نے ٹس سے مس نہیں ہونا، کوئی جواب نہیں دینا اس کو۔
آپ نے حجت قائم کر دی، علم بیان کر دیا، خاموش. دوبارہ پھر وہ تنگ کرتا ہے، پھر علم بیان کر دے، پھر خاموش. اس کی جو گالیاں ہیں اس کا جواب نہیں دینے، اس نے جو لوگوں کو ابھارتا ہے اس کا جواب نہیں دینے. تو یہ جو آخری سٹیپ ہے یہ ہے کہ علماء سے بغیر تفریق کے آپ سوال کریں اور اس پر عمل کریں. یہ ہے تقلید، اسے کہتے ہیں تقلید مطلق. اگر کوئی کہتا ہے نہیں میں تو صفی الرحمن مبارک پوری کو سمجھوں گا، وہ کیونکہ ہندوستان کے ہیں اور ہمارے ملک کے علماء، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، یہ بھی تقلید شخصی کی ایک قسم ہے. ہم وہ سعودیہ کے، ان کو کیا پتا، یا وہ کہتا ہے میں سعودیہ کے مانتا ہوں، ان کو کیا پتا. نہیں، علماء کو دیکھنا، ہم نے علماء کے مقام کو دیکھنا، چاہے وہ افریقہ کا ہے، اور علماء سے لینا ہے مسئلہ لینا ہے. یہ طبقہ جو ہے، ہم جو مدارس کے طلبہ ہیں وہ بھی اسی طبقے میں آتے ہیں، اور عام لوگ بھی. تو جب اور یہ جو طبقہ ہے، یہ جن کو آج ہم بڑے بڑے علماء کا درجہ دے بیٹھتے ہیں، وہ اس درجے کا یہ ہے. یعنی جو ہمارے سامنے جو چند علماء کے علاوہ اکثریت علماء کی اس طبقے کی ہے. اب اس میں ایک اور بات وضاحت کر دوں. ایک ہے اہل حدیث عالم پاکستان میں، اور ایک ہے حنفی عالم، بریلوی بھی ہو سکتا ہے، دیوبندی بھی. تینوں ہی قابل علماء ہیں، تینوں ہی علمی قابلیت کے عروج پر ہیں، لیکن درجہ اجتہاد تک نہیں پہنچے. مثلا ایک ہے تقی عثمانی، دوسرا ہے مفتی منیب الرحمن، اور تیسرا آپ لے آؤ کوئی. ہاں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ. تین ہو گئے. اب تقی عثمانی اور مفتی منیب کیا کہتا ہے، ہم تو ہیں مقلد، یعنی اپنے آپ کو یہاں لے کر آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو علم دیا ہے تحقیق بمانے اتباع کرنے کا. اگر درجہ اجتہاد تک نہیں پہنچے، ہم بھی نہیں مانتے ان کو کہ مجتہد ہیں، لیکن اس درجے کے تو ہیں کہ ائمہ کرام چاہے شوافع ہوں، مالکیہ ہوں، تمام ائمہ کے مسلک کو پرکھ سکتے ہیں. یہ قابلیت اللہ نے دی کہ نہیں دی؟ اس نعمت سے نوازا، اس نعمت کو ٹھکرا رہے ہیں، کہہ رہے نہیں تو ہم تو مقلد ہیں. مقلد کا نام لے کر، مقلد کے جو دلائل ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس دلیل کو ڈھال بنا کر اپنا کاروبار تقلید شخصی والا چلا رہے ہیں. یہ جو کتابیں فقہ حنفی کے نام پر مدون کی ہیں، اس کی تشہیر کر رہے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ تیسرے جو ہمارے اندر اہل حدیثوں میں کچھ، میں شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کا نہیں کہتا، کچھ لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے اندر اہل حدیثوں کے اندر، اور کثرت ہے ان کی پاکستان ہندوستان میں، جو اس درجے پر ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہاں نہیں یہاں لا کر کھڑا کرتے ہیں، اور عوام کو بھی کہتے ہیں آپ بھی ادھر ہی آ جاؤ، سارا کام ادھر ہی ہے. یعنی ڈائریکٹ قرآن و حدیث، ہم درجہ اجتہاد کے ہیں. یہاں بھی نہیں ان کی بس ہوتی ہے، یہاں بھی بریک نہیں لگتی. تو یعنی دونوں یہاں تھے، اس درجے پر تھے، ایک نے ادھر کا رخ کر لیا، ایک نے ادھر کا رخ کیا. تو اسے کہتے ہیں افراط اور تفریط. اعتدال کیا؟ دونوں کو ہم بلائیں گے، آپ اس کو بھی بلائیں گے، یہ آپ کے اوقات یہاں، اور اسے بھی بولیں گے یہاں آؤ جناب، اور اپنے فرائض ادا کرو. اور دونوں کو کہیں گے کہ عوام کو استعمال مت کرو. دونوں کو منع کریں گے، یہ تقلید کے نام پر عوام کو استعمال کرتا ہے، وہ تحقیق کے نام پر عوام کو ابھارتا ہے. دونوں ہی عوام کو معاف کر دے اور عوام کو اس کا درجہ سمجھائیں، اور آپ اپنی اصلاح کریں. پھر جا کے اس دینداری جو ہمارے ہاں عروج پر جا رہی ہے، اس کا فائدہ ہوگا. ورنہ اس دینداری سے کوئی برکت نہیں آ رہی ہے، کیونکہ غلط ٹریک پر چل کر دینداری کا جذبہ جو ہے نا، غلط ٹریک پر استعمال ہو رہا ہے. بہرحال کیونکہ یہ باتیں آپ عام طور پر سنتے نہیں، نہ پڑھتے ہیں. عربی میں تو بہت کچھ ہے اس پر، اردو میں کوئی نہیں بیان کرنا چاہتا، نہ اہل حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں اور دیوبندی بھی نہیں بیان کرنا چاہتے، کیونکہ دونوں کا ٹریک سیدھا ہونے والا ہے. تو یہ اس میں مزید اگر آپ کو کوئی
سوال اٹھتے ہیں آپ کریں، بعد میں کریں، اگلی کلاس بھی ہے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ہاں؟ اصبر اصبر